खुदा उनके ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और मैं आपको आज के कैलवरी टॉक एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज़ों, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये असल में जनरेशन्स के हवाले से है और हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि जनरेशन्स या जनरेशन गैप्स क्या होते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमारे साथी जॉर्ज एल्फर्ड ने जनरेशन्स के बारे में एक बहुत अच्छी सीरीज़ रिकॉर्ड की। उस सीरीज़ में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि मुख्तलिफ जनरेशन्स के रवैये, मुख्तलिफ पुश्तों के रवैये फ़र्क होते हैं और इसी वजह से जनरेशनल गैप पैदा होता है। तो जनरेशनल गैप के बाद हमने उसकी अगली एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश की कि यूथ एक्सोडस एक हकीकी चीज़ है, किस तरह से नौजवान नस्ल और चर्च के दरमियान एक खला पैदा हो रहा है और वो खला क्यों पैदा हो रहा है। उसमें हमने बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया, उन पे बात की और ये भी बात की कि हम इसको किस तरह से फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करना शुरू की कल्चरल शिफ्ट्स पे कि मुआशरती तौर पर कौन से ऐसे तगय्युरात या तब्दीलियाँ होती हैं जो पूरे मुआशरे पर असरअंदाज होती हैं, जो पूरे मुआशरे की सोच को, उसके चाल चलन को, उसके धारे को बदल देती हैं। और पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था अल्लाहियाती तस्वुरात में तगय्युर, कि किस तरह चर्च हिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने स्पेशली यूरोप में चर्च के हवाले से अपने नज़रियात, अपने ख़यालात को तब्दील किया और चर्च से दूरी इख्तियार कर ली। और अगर हम उन चीज़ों को देखें आज के दौर में भी तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम फ़लसफ़ियाना सोच पे बात करेंगे कि किस तरह से फ़लसफ़ियाना सोच में तब्दीली आई। कुछ ऐसे बड़े लोग, कुछ ऐसे बड़े नाम, उनकी तालीमात या उनके कामों की वजह से लोगों की सोच का दायरा बदल गया। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के शगाफ़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होती रहीं जिसकी वजह से लोगों का सोचना, उनका रहन सहन, उनका चाल चलन बदलता रहा। और आज जिस जगह पे मैं और आप हैं, आज जिस जगह पे चर्च है और आज जिस लेवल के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उनको हम देख सकेंगे कि इनकी रूट्स क्या हैं, ये कहाँ से आए हैं। और जब हम उनकी रूट्स को जानेंगे तो हम बेहतर तौर पर उनको एड्रेस करने के काबिल होंगे। तो आइए हम अपने आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िलोसॉफ़िकल ट्रांजिशंस पे, यानी फ़लसफ़ियाना सोच में जो तगय्युर आया उस पे। तो आज फिर मेरे साथ जॉर्ज एल्फर्ड हैं। जॉर्ज, वेलकम टू द टॉक। थैंक यू भाई। और हम आज बात करेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की सोच की वजह से या कुछ लोगों के फ़लसफ़े की वजह से मुआशरे में ऐसी तब्दीलियां आईं जिनका चर्च पर नेगेटिव असर पड़ा। तो सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि फ़लसफ़ा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं। तो जब हम इसकी तारीफ़ की बात करते हैं कि फ़लसफ़ा क्या है, ऐसे अगर इसे जनरली कैरेक्टराइज करें या इसकी तारीफ़ करें तो फ़लसफ़ा क्या है, तो फ़लसफ़ा बेसिकली एक नज़रियाती या फ़िक्री निज़ाम है जिसमें आप अखलाकियात की, इल्म की, जो इंसानी वजूद है उसकी, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मरने के बाद क्या होगा, ये है। फिर सच्चाई, कौन सी चीज़ सच्ची है, कौन सी झूठी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम किन चीज़ों को सही मानते हैं या किन चीज़ों को गलत मानते हैं। ये चीज़ें जो है, इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है या तज्ज़िया, जो फ़लसफ़ियाना जो नज़रियात हैं उनकी स्टडी जो है, ये फ़लसफ़ा कहलाता है। यस। और फ़लसफ़ा जो है सबसे मुश्किल सवाल आज तक के दौर में इस दुनिया में फ़लसफ़े के हुए हैं। आमतौर पे कोई बंदा उल्टी सीधी बातें करता हुआ नज़र आए तो हम ऐसे उसको फ़लसफ़ी कह देते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम जोसेफ है, अभी भी है, बड़ा अच्छा दोस्त। तो वो हमेशा ही कोई ऊट पटांग सी बात करता था। अगर वो एपिसोड को देखेगा तो आई होप ही विल नॉट माइंड इट। तो हम उसको जब पढ़ते थे हॉस्टल में हम कहते थे फ़िलासफ़र है, और वो शायद खुश होता था फ़लसफ़ी से। हमारी सोच ये है अक्सर कि कोई बंदा बड़ी अजीब बात करे तो वो फ़लसफ़े की बात कर रहा है। फ़लसफ़ा उन बातों या उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो मादी नहीं है लेकिन वो रियल हैं। और सबसे मुश्किल सवाल
جن کے آج تک بھی پورے جواب لوگوں کو نہیں ملے وہ فلسافیکل ہیں. اور یہ ایک اہم پہلو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے یا عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو کرائٹیریا ہے یا یہ جو نظریات ہیں ان کی کیٹیگری کون سی ہے یا کس اس زمرے میں آتے ہیں. ہم ہر چیز کو اگر ہم پوری طرح سمجھیں گے اس کی درجہ بندی کر پائیں گے تو یہ ہمیں آسانی پیدا کرے گا کہ ہم ان کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. اور عام لوگوں کے لیے اگر ہم یہاں بات کریں تو فلسفے کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے, اس کے علم کے بارے میں ہم پڑھتے ہی نہیں, مختلف فلسفوں کو ہم جانتے نہیں. حالانکہ ہر کسی کا اپنا فلسفہ ہے لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اس فیلڈ میں میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے منطق پہ, لاجک پہ اور فلسفے پہ چیزیں نہیں ہوتی. تو جب ہم فلسفے پہ بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم ساری یہ اس کی جڑیں دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں, یورپ میں, تو یورپ سے ہی ہم شروع کریں گے. تو یورپ میں 16ویں اور 17ویں صدی میں اس پہ جو تبدیلی آنا شروع ہوئی وہ ایک دور تھا جس میں ایک بہت قدور شخص گزرے ہیں, فرانسس بیکن. فرانسس بیکن جس کو کہا جاتا ہے کہ فادر آف دا ماڈرن سائنس, اور وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے انڈکٹیوزم, سائنٹزم. عام طور پر آبزرویشنل سائنس پہ اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو فرانسس بیکن کی کچھ مشہور تصانیف اس طرح سے ہیں: دی ایڈوانسمنٹ آف لرننگ, اس کے بعد نووم اورگینم اور دا نیو اٹلانٹس, اور اس کے بعد کچھ اس کے ایسیز ہیں. تو نووم اورگینم جو ہے اس میں خاص طور پر اس نے بات کی ہے سائنسی طریقہ کار کی, کہ ہر ایک چیز کو ہمیں سائنٹیفکلی چیک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ سوچنے میں تو بہت اچھا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہر ایک چیز کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس نے اس وقت سے یہ ٹرم بھی مشہور ہوئی کہ نالج از دا پاور, مین پاور, اور آپ کے پاس جو بھی نالج ہے وہ اہم ہے. لیکن اس میں جو آبزرویشنل یا امپیریکل سائنس, اس کو تو بہت زیادہ عروج ملا, اور لوگوں کو اس نے بتایا کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی نظریہ ہے, کوئی بھی بات ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو لیبارٹری میں لے جائیں, لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کریں. اگر وہ سارے جو بھی اصول سیٹ ہیں سائنس کے ان میں پورا اترتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز وہ غلط ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہماری عام زندگی پہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو جس دور میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا, اس کی ریزن بھی ہمیں ملتی ہے کہ ریزن کیا تھی. پہلے جب بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنا بھی نالج آ رہا ہے وہ سارا سورس جو ہمیں چرچ نظر آتا ہے, روایات ہیں, جو عام لوگوں کی باتیں ہیں, جو پرانی اسٹڈیز ہیں یا لوگوں کی جو تھنکنگ ہے, انہی کو لوگ لے رہے ہیں اور آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ یہی سچائی ہے, یہی رولز ہیں, یہی چیزیں ہیں. لیکن ان کو کوئی ٹیسٹ نہیں کر پا رہا, یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. پھر اس دور میں جب بیکن آتا ہے تو وہ بات کرتا ہے کہ ایک سسٹم جس میں چیز کو ڈالا جائے اور پھر رزلٹ پہ بات کی جائے. تو اس میں ہم چرچ کو چیلنج ہوتا نظر آتے ہیں, جو اس دور کی روایات ہیں, چاہے وہ چرچ کی ہیں یا عام زندگی کی ہیں, ان کو چیلنج ہوتا ہم دیکھتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور عام لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ بھی اس میں چیلنج ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ وہ سارے اوپر سے ڈکٹیشن چرچ دے رہا ہے, ایون کہ پالیٹکس کو چرچ چلا رہا ہے. تو ساری سوسائٹی میں مین جو ڈکٹیٹر ہے یا گائیڈ کرنے والا جو سمجھ لے وہ چرچ نظر آ رہا ہے. تو وہ جو سسٹم جب پیش کیا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو لیب میں لیں اور ان کو ٹیسٹ کریں اور پھر ان کو ہاں نام میں اور صحیح غلط میں ڈیفائن کریں, تو جو جہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے یا رول ریگولیشن آ رہے ہیں وہ ساری جو سوسائٹیز ہیں یا وہ سارے جو اتھارٹیز ہیں وہ چیلنج ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, یا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو چرچ کے خلاف جو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ لوگ پہلے ہی اس کو اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, گھٹا ہوا ماحول ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب چرچ پہ یہ کرائٹیریا سیٹ ہوگا اور اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا, اس کی ایجوکیشن کو ٹیسٹ کیا جائے گا, تو اس کا کریکٹر پہلے نہیں اچھا, اور جو کچھ وہ کہے گا
تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ یہ نہیں صحیح. جی تو یہاں پہ چرچ کا کریکٹر کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوپ ہولز وہاں پہ پائے جاتے تھے جو نیگیٹیولی اثر انداز ہو رہے تھے. اور اس میں میرے خیال سے ایک اور چیز جو اس نے کچھ آئیڈلز کے بارے میں بات کی، اس پہ بھی میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ فرانسس بیکن نے ہی کچھ چیزوں کو آئیڈل قرار دیا. جیسے وہ کہتا ہے آئیڈل آف کیو، آئیڈل آف مارکیٹ پلیس، آئیڈل آف تھیٹر. تو آئیڈل آف کیو وہ کہتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، جن لوگوں میں آپ رہے ہیں، ان کا آپ پہ بہت زیادہ اثر ہے. تو آپ انہی آئیڈیاز کو فالو کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت مقدس ہیں. اس کے بعد جو آئیڈل آف مارکیٹ پلیس ہے، اس میں آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو لینگویج سنتے ہیں، جو زبان، جو رویے آپ دیکھتے ہیں، ان کا آپ پہ بڑا اثر ہے. اور آئیڈل آف تھیٹر کہ جو چیز آپ کو پروجیکشن کر کے دکھائی جاتی ہے، whether that is church or your family whatever، کہ جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے جی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، آپ کو وہ پروجیکٹ کر کے دکھایا گیا ہے، اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. تو شاید میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اسپرچولائز ہی کیے جاتے ہیں، ہر چیز کو اسپرچولائز کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کچھ ریالٹیز زندگی کی ایسی ہیں جن کو آپ کامن جنرل نالج سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ شاید چرچ کے حوالے سے اس کے دل میں کتنا کوئی گرج تھا یا نہیں، لیکن اس نے ایک چیز پیش کی کہ بھائی کامن سینس کو استعمال کرو، چیزوں کو ٹیسٹ کرو اور پھر آگے چلو. لیکن جو نیگیٹو چیز ہوئی اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو چیز لیبارٹری ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتی وہ ریئل نہیں ہے. ابھی یہاں پہ مسئلہ آ گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے، جس میں ہم بیبلیکلی دیکھیں خدا کی ذات ہے، فرشتے ہیں، اخلاقیات ہے، جس میں ہمارے جو ایموشنز ہیں، ریلیشن شپ جو چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن ہم ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. مطلب وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی جس کو ہم لیب میں لے جا سکیں، کیونکہ یہ فزیکل نہیں، اس کو ہم فزیکلی ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. امپیریکل سائنس جو ہے، امپیریکل جو ٹیسٹ ہے اس پہ لاگو نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کہ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف جیسے سائیکالوجی ہے، اس میں آپ انسانی زندگی کو، اس کے کریکٹر کو، بیہیویئر کو دیکھتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو باقاعدہ ایک سائنس کی طرح نظر آتی ہیں. اس دور میں شاید یہ اس طرح اسٹڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ لیب نہیں ہے، یہ ایک اور طرح کی سائنس ہے، لیکن اس کی جو برانچ ہے وہ کچھ اور ہے. ہم اس کو لیب میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بھی ایک سائنس ہے جس کی اب اسٹڈی ہوتی ہے، ایموشنز کے بارے میں، بیہیویئرز کے بارے میں. تو جو بائبل ہے وہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو اسپرچول باتیں ہیں، اسپرچول ریلم ہے. تو ان کے لیے بھی ایک علیحدہ فیلڈ ہے جو اسپرچول ہے. اگر ہم صرف ایک اینگل کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ہم ہر چیز کو لیب میں ہی ٹیسٹ کریں تو یہ صحیح رہے گا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز آپس میں کلیش کر جاتی ہیں. ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو امپیریکل ٹیسٹ جو ہے اس سے آپ چیک کریں. دوسری طرف اگر چرچ کہے کہ ہر ایک چیز کو اسپرچولائز کر دیں. دونوں چیزوں کا کلیش یہاں پہ ہوتا ہے. اور کلیش میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ بڑا اس کا بڑا نام ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ ایک تو ایک گھٹن والے ماحول میں شاید ایک انوکھی بات کر رہا ہے، تو اس کی فالوئنگ بڑی اور چرچ پہ یا چرچ کی جو اتھارٹیز ہیں یا روایات ہیں اس پہ نیگیٹو اس کا اثر پڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسس بیکن کا کام بہت اچھا ہے. اس نے ڈیفینیٹلی سائنس کی دنیا میں بہت سارے دروازے کھولے اور روشن خیالی کے دور میں اس کو بڑا سراہا گیا. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے، جو پڑا، اس وقت لوگ چرچ سے دور ہونے لگے. انہوں نے بھی سوچ لیا کہ بس جی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یا جو چیزیں ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں وہی صحیح ہیں، اور یہاں پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی بائبل میں خدا، ہماری نجات، فرشتے، بدروئیں بھی کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو یس، دس از ون تھنگ. جب بیکن کی آپ بایوگرافی پڑھیں یا اس کے بارے میں اسٹڈی کریں
اس کا فلسفہ جو ہے خدا کے بارے میں، یہ جو نظریہ ہے وہ بائبل کو مانتا تھا، خدا کے بارے میں مانتا تھا، لیکن اس کا جو زور تھا یا وہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے انسانی عقل، کہ آپ انسانی عقل کو استعمال کریں، یہ بھی خدا نے دیا، اور اس کے ذریعے سے جو کائنات ہے، جو زمین ہے، ان چیزوں کو سٹڈی کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے خدا کے بارے میں جاننے کی. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا رجحان جو ہے وہ سائنس کی طرف یا ان کے جو رولز ہیں یا اصول ہیں ان کی طرف زیادہ بڑھتا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شاید بیکن کے ذہن میں اتنا زور بائبل کے خلاف نہیں تھا جتنا اس کے بعد اس کے اصولوں کو کیا گیا اور یوز کیا گیا، امپیریکل جو سائنس ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ سٹڈی کر رہا تھا اور وہ ایک اچھا اینگل تھا جس پہ وہ کام کر رہا تھا، اور چرچ کو ضرورت تھی کہ وہ موجودہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو کائنات ہے، جو زمین ہے، جو نظام ہے، ان کو اسٹڈی کرے اور اس کے ذریعے خدا کی طرف لے کے جائے، جیسے کہ اب کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت نہیں تھا ہو رہا، اس وقت اسپرچل چیزوں پہ زیادہ بات ہو رہی تھی، اور یہ عام لوگوں کے لیے شاید اتنے اٹریکٹیو یا ان میں دلچسپی لوگوں کی کم تھی. ہاں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے شاید یہ اس سے لیا کہ ہمیں بائبل اور سائنس کو ریکنسائل ان کو کروانا چاہیے کہیں نہ کہیں پہ، لیکن ایک بڑی خلیج بھی اس میں پیدا ہو گئی، لوگ اس سے اس کو نیگیٹیولی یا دشمن کے طور پر لینا شروع ہو گئے. اوکے، چلیں، یہ ہو گیا ایک بہت بڑا نام. ایک اور بہت بڑا نام ہے ہمارے اس لسٹ میں جس کا بہت زیادہ اثر ہے، تھامس ہوبز. اور یہ تقریباً اسی دور میں ہو گزرا ہے، تھامس ہوبز. اور یہ انگریز فلسفی تھا، یہ زیادہ تر سیاست سے ریلیٹڈ تھا، سیاسی مفکر تھا یہ شخص. تو تھامس ہوبز جو ہے اس کی کچھ کتابوں کے نام اس طرح سے ہیں: لیوایتھن، جو اس نے حکومت اور انسانی فطرت پر لکھی. اس کے بعد دے چھیوے اس کی کتاب ہے. دی کورپورے، یہ جسم کے بارے میں یا فلسفہ فطرت کے بارے میں ہے. اور دے ہومینے، یہ اس کی چند کتابیں ہیں. اور سب سے زیادہ جو کتاب جس کا اثر، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ لیوایتھن ہے. سو لیوایتھن، اس کی کتاب میں اس نے مین یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ جو جنگیں ہیں، چرچ کا تسلط ہے، چرچ کے کچھ چیزوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو یہاں پہ لیوایتھن میں مینلی وہ اسٹیٹ کی بات کرتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو رول کرے، اپنے انڈر لے، اور چرچ بھی اسٹیٹ کے انڈر ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ فطری یا انسانی زندگی پہ بہت بات کرتا ہے. اس کی ایک کوٹیشن ہے جو بڑی مشہور ہے. وہ کہتا ہے: The life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short. کہ یہ زندگی جو ہے یہ ویسے ہی عذاب ہے اور ہمیں اس کو مزید عذاب نہیں بنانا چاہیے. whether through church activity یا روایتیں یا جو کچھ بھی لوگوں پہ امپوز کیا جا رہا ہے، ہمیں زندگی کو بہتر بنانا چاہیے. اور یہ فیلنگ ہے کہ اگلی جو جنت ہے اس کی تلاش میں یا اس کی کھوج میں موجودہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو تباہ نہ کریں. تو اس رویے کی وجہ سے تھامس ہوبز کا جو انکلینیشن ہے یا رجحان ہے وہ زیادہ اس طرف گیا کہ مادی چیزیں یہ امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہیں یہی اصل حقیقت ہیں. اور لوگوں کا دھیان اس نے اس سے ہٹانے کی کوشش کی جو آپ سوچتے جی میں آگے جا کے حاصل کروں گا، لیکن یہاں پہ میں ساری چیزوں کو تباہ کر دوں. اس کا بھی ایک بہت ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑا ہے. اس میں ہم دو چیزیں جو ہمیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے. ایک یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، کس دور میں یہ چیز پیش کی جا رہی ہے. ایک طرف چیزیں جو ہیں وہ پوری طرح فکس ہیں اور ڈومینیٹڈ کی جا رہی ہیں، اسپیسیفک جو لوگ ہیں وہی ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اسپرچول ہے. لیکن جو بندہ ہے جیسے تھامس ہوبز ہے یا اس طرح کے اور جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایک ایسے نظام کی جو چرچ کے انڈر نہ ہو، سارے لوگ اس کے انڈر ہوں. لیکن وہ چرچ نہیں ہے تو اس کا فلسفہ بھی چینج ہو رہا ہے. جب فلسفہ چینج ہو رہا ہے تو اس کے امپیکٹ بھی چینج ہو گئے. ہم ان کو پھر لوگوں کو اخلاقیات کے بارے میں، خدا کے بارے میں
یا جو اسپرچل غیر مادی چیزیں جو ہیں ان پہ ہم بات نہیں کریں گے. تو جب ہم مٹیریلسٹک چیزوں پہ بات کریں گے تو ہم اخلاقیات، اسپرچل، خدا، مذہب، یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ نکالتے جائیں گے لسٹ سے. ہاں جی. تو اس چیز میں ہمارا جو رجحان ہے، جو انسانی ایوولوشنک جو ویو ہے ارتقاء کے لحاظ سے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی بہتری میں، یا لوگوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچیں گے. سیلفش جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا، سیلف سینٹرڈ ہو جائیں گے، وہ ہوں گے. بائبل کا جو ایلیمنٹ ہے یا جو بائبل ٹیچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن کس لیے؟ کیونکہ یہ بائبل سکھاتی ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک اٹرنل لائف کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یا ہماری نجات کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایلیمنٹ اس میں ہمیں نظر نہیں آتا. یعنی کہ بیس کیا ہے؟ ہم دوسروں کی بہتری یا ایک نظام کی بات کرتے ہیں جو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہمیں اس میں نظر نہیں آتی. جو تھامس ہوب بات کر رہا ہے کہ ایک نظام ہو جو اس سب کو لیڈ کرے، لیکن وہ بھی تو ایک پاور ہی ہوگی، جس طرح چرچ ایک پاور تھی. لیکن چرچ کے پاس ایلیمنٹ تھے یا ٹیچنگ تھی جن کو وہ اگنور کر رہے تھے. لیکن تھامس ہوب ان ایلیمنٹ پہ بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، یا وہ کسی اور چیز پہ لے کے جا رہا ہے. اور کیونکہ کئی لوگوں میں شاید تنگ ہیں کچھ سسٹم سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی یا مادی حقوق جو ہیں ان پہ زیادہ بات کی جائے. اور جب مادیت، یہاں پہ مادیت پرست لفظ ہم نہیں استعمال کرنا چاہتے تھامس ہابس کے بارے میں، کیونکہ مادیت پرست کا اردو میں مطلب بن جاتا ہے کہ پیسے کو چیزوں کے لیے آپ کا لالچ کرنے والا. تو ویسے اس نے کہا کہ جو بھی مٹیریل ورلڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسپرچل ورلڈ جو ہے وہ کہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں تو ہم پوری بائبل کی نگیشن کرتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اسپرچل ورلڈ ریئل ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ زمین پر اپنا مال جمع نہ کرو جہاں پہ چور چراتا ہے، کیڑا کھا جاتا ہے، بلکہ آسمان پر. تو آسمان کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے، آسمان کی بادشاہی کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے. اگر آپ عبرانیوں 11 باب پڑھیں تو وہاں پہ کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہیروز آف فیتھ. تو ہیروز آف فیتھ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے، اسپیشلی ابراہم کو اگر آپ لیں تو، کہ زمینی شہر کو بھول کر، وہ جو اس کا شہر میسوپوٹامیہ میں اچھا ہی ہوگا، اس سے نظریں ہٹا کے اس نے آسمانی شہر پہ اپنی نظر رکھی اور ساری زندگی اس نے مسافر کی طرح گزار دی. تو یہاں پہ بیلنس کی ضرورت ہے رادر دین لائک کلیش. چلے اس کے ساتھ ابھی جو تیسرا اور آخری نام میرے سامنے ہے، میرے ذہن میں ہے، وہ ہے بینیڈکٹ ڈی سپنوزا. ایک بہت بڑا نام ہے فلسفے میں. اس کو ویسے اس کا نام باروخ ڈی سپنوزا بھی ہے کیونکہ یہ یہودی تھا. اور یہ شخص جو ہے یورپ میں رہا ہے، پرتگال میں، ہالینڈ میں. یہ ریشنلسٹ شخص تھا اور ویسے یہودی تھا، لیکن یہودیت سے یہ پوری طرح سے باغی تھا. اس نے بہت سارے ایسی چیزیں کہیں، ایسے کام کیے کہ یہودیوں نے اس کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا تھا. تو اس کی کچھ مشہور کتابیں ہیں. اس کی کتابوں میں ہے ایک ایتھکس، ٹریکٹیکٹکس تھیولوجیکو پولیٹیکس، پرنسپلز آف کارٹیشین فلسفی. تو یہ شخص اپنی کتاب ٹریکٹیکٹس تھیولوجیکو پولیٹیکس میں بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے جو مذہب سے بڑی ریلیٹڈ ہیں. پہلے تو جیسے کہ ہم نے بات کی، یہ ریشنلسٹ تھا. تو اس شخص نے کہا کہ جو اپنا دماغ ہے اس کو ہی استعمال کریں، اور بہت ساری چیزوں پہ اس نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اس نے بائبل پہ کرٹیسائز کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں، یورپ کی ہسٹری میں بائبل پہ کرٹیسزم کرنے والا یہ پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ طور پر لکھا. اور اس نے انکار کر دیا کہ جو اسپرچل ورلڈ میں ہم کہتے ہیں نا سپر نیچرل جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سپر نیچرل چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بائبل میں جو معجزے لکھے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص کہتا ہے کہ جو لاز آف نیچر ہیں وہ ریجڈ ہیں،
وہ فکسڈ ہیں, ایون گاڈ کین ناٹ چینج دوز. تو یہاں سے بھی ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا سوسائٹی میں کرٹیسزم کا. تو اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی آئیڈیا نیا آتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, جب لوگ اس کو ریسیو کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں پھر سے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم باروک کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو سپر نیچرل ایلیمنٹ ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے, خدا کو اگنور کر رہا ہے, بائبل کی جو کچھ باتیں ہیں ان کو وہ جو ہے ان کا انکار کر رہا ہے, تو ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بائبل کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کو اگنور کیا جا رہا ہے, بائبل کے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں, اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا ہم دیکھیں ایک سٹیپ آگے گیا ہے. پہلے وہ شخص کہتے ہیں, پہلے ہم نے دیکھا کہ فرانسس بیکن کہہ رہا ہے کہ چیزوں کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ کے, وہ اوپنلی بہت ساری چیزیں نہیں کر رہا. اس کے بعد تھامس ہابس پہ جب آتے ہیں تو اس نے کہہ دیا بھائی مادی چیزیں ہی امپورٹنٹ ہے, جو غیر مادی ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی. تو ابھی یہاں پہ یہ جو ڈی سپنوزا ہے یہ تو ڈائریکٹ اس سورس پہ اٹیک کر رہا ہے کہ بھائی جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو, وہ بائبل کو کہتا ہے کہ دس از اے کامن بک, آپ اس کو عام کتاب کی طرح پڑھیں, دس از ناٹ انسپیریشنل بک اور ورڈ آف گاڈ. تو یہ جو مین اتھارٹی جو چرچ میں ہے, جو کرسچنز کے لیے جو مین اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ اتھارٹی کو ایک طرف کر دیں تو باقی جو سسٹم ہے, جو ٹیچنگ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہی جو عام زندگی ہے, جو دوسرے لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں وہی ان کے لیے ہے. تو فرق یہاں پہ وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب ہم بائبل کی جو سپر نیچرل ایلیمنٹ ہیں, یہ جو خدا کا کام ہے, اس کو اگنور کرتے ہیں, تو بائبل کی جو فرسٹ ورس ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, تو یہاں پہ ہی ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹ نظر آتا ہے. یس, تو وہاں سے ہی اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. بالکل, وہ مطلب اس کو آپ انکار کر رہے ہیں شروع تو سے. خدا کو ہم نہیں مانتے, سپر نیچرل جو وہ کام کر رہا ہے وہ ہم نہیں مان رہے. پھر نجات کی بات ہوگی وہ نہیں, پھر یسوع کی پیدائش ہوگی جو سپر نیچرل, وہ سارے معجزے تو سارے ہی گئے نا, کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش, یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ دو بڑے ترین معجزے ہیں. تو ان کو ہی اگر ہم ایک طرف کر دیں تو باقی باتوں پہ یقین کرنے کی بات نہیں, یا ان پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. باقی بچے کی اخلاقیات ہیں جو ٹیچنگ ہے, لیکن اس کی بیس کیا ہوگی, جو دوسری اخلاقیات عام جو سوسائٹی میں وہ ہے, اور ایک طرف یہ بائبل کی, ان میں کوئی سیکولر ایتھکس ہوگا, سیکولرزم ہوگا, اس میں آپ کہیں گے چلو ڈیموکریسی ہو, سوشلی چیزیں صحیح چل رہی ہوں, ایک دوسرے کا خیال رکھو, لیکن یہ وہاں پہ خدا پہ, نجات پہ, آپ کی اسپرچل لائف پہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو جب ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, ہم ان سب کے پیچھے جو ریزن ہے اس پہ بات نہیں کر رہے, کہ اگر ہم اچھائی کی بات کرتے ہیں, ایتھکس کی بات کرتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہم کیوں کریں, ضرورت کیا. اگر ہم کرسچن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں ایک نجات کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, اور اس کی ایکسپریشن میں ہمیں لوگ جو ہیں وہ اچھائی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو دوسرے لوگ کیوں کریں گے. یس, اور کرسچینٹی میں تو یہ ہے کہ میں اچھا اس لیے نہیں کرتا کوئی بھی کام کہ مجھے اس کا اجر ملے گا یا ثواب ملے گا, بلکہ میں اچھا اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے ساتھ بھلائی کی گئی ہے. گاڈ ہیز شون اس گریس, اور اس گریس کی جو ہم ٹیسٹمنی ہے اس کو اظہار میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں. اگر ہم اس کو ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے دیکھیں, سروائیول آف دا فٹیسٹ, تو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو کون اخلاقیات پہ غور کرے گا. یس, کوئی نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میں ہی لیڈ کروں, میں ہی ڈومینیٹ کروں. تو اس کو ہم بائبل کے بغیر جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے کہ ہم اخلاقیات پہ سے بات کریں اور سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. نہیں, اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹ شامل کرنا پڑے گا. خدا کو, نجات کو, یسوع مسیح کو, اسی کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. رائٹ. چند ایک باتیں اینڈ میں آپ کو پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے
آج فلسفیانہ سوچ میں جو تغیر آیا اس پہ بات کی. ہم نے فرانسس بیکن کے بارے میں بات کی جس کو ماڈرن سائنس کا باپ کہا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جو تجرباتی سائنس ہے وہی سب کچھ ہے اور ہر چیز کو اس کے ذریعے سے دیکھیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری روحانی چیزیں, خدا, فرشتے, نجات, فضل, یہ ساری چیزیں روحانی چیزیں جاتی رہتی ہیں. اس کے بعد دوسرا شخص جس کا بہت زیادہ اثر رہا معاشرے پہ آج بھی ہے, جب لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے آج بھی, تھامس ہابس, جو کہ ایک پولیٹیکل تھنکر تھا, بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے مادیت یا مٹیریل ورلڈ کی اہمیت پہ زیادہ زور دیا اور اس نے کہا کہ اسپرچول جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لو, جو نہیں ہے, جو مٹیریل نہیں ہے وہ اہم نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اٹریکٹ کی یہ چیز یورپ میں ڈیفینیٹلی, اسی لیے سیکولرزم وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ بڑا پھلا پھولا. اور تیسرا شخص جس کی ہم نے بات کی وہ ہے بینیڈکٹ ڈی سپنوزا, باروخ ڈی سپنوزا. یہ وہ شخص ہے جس نے بہت زیادہ تنقید کی بائبل پہ اور اس سے لوگوں کے تصورات بائبل کے بارے میں بدلے. اور یہاں پہ کرٹیسزم, جو ٹیکسچول کرٹیسزم اور بائبل پہ کرٹیسزم, اس کے ٹیکسٹ پہ, یہ بھی شروع ہوا جس میں سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی نکلی. لیکن سوسائٹی نے اس کے جو اثرات لیے اس میں سیکولرزم زیادہ مضبوط ہوتا گیا اور مسیحت پہ بہت نیگیٹو اثر بھی پڑے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں, ویسٹ میں, یورپ میں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ رہی ہیں. ابھی مجھے اور آپ کو, ہم سب کو یہ چیلنجز درپیش ہیں. اگر ڈی سپنوزا کی سوچ پریویل کرتی ہے, we need to show that Bible is the inspired word of God and we can. اور اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ایتھکس کے حوالے سے, تو ہم کسی طرح بھی اسپرچول ورلڈ کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ وہاں پہ ہے لیکن وی نیڈ ٹو ٹیچ دا ورلڈ, اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں, آپ اسے دیکھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی رہی ہے اور یہ بھی مددگار ثابت ہوگی. میں شکر گزار ہوں جارج آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار دا ان پٹ. اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم کچھ سائنٹیفک ٹرانزیشنز جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ ان کے اثرات کیا ہوئے سوسائٹی کو تبدیل کرنے میں. تو گاڈ بلیس یو, ہیو ویری نائس ڈے. تھینک یو ویری مچ.